अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। लिसनर्स, आज की स्टोरी हमारे साथ शिल्पा ने शेयर की है इंडिया दिल्ली से। शिल्पा बताती हैं कि उनका जो घर है वो एक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है और उनके घर अगर वो अपने टेरेस पे खड़ी हों तो सामने से उनको वो रेलवे स्टेशन नज़र आता है। कभी वो रेलवे स्टेशन बहुत पुररौनक हुआ करता था, लेकिन अब वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान हो चुका है। उधर किसी का भी आना जाना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ खामोशी ने डेरे लगाए हुए हैं और इसके पीछे भी एक वजह है। कहा जाता है कि वो जो रेलवे स्टेशन है वो हॉन्टेड है और इसी वजह से उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे और उसी वजह से रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। जब वहाँ पे आमलीन हजरात को लाया गया तो उन्होंने जब चेक किया तो वहाँ पे जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा था और वो चीज़ें पहले उधर नहीं रहती थी। वो कहीं से हिजरत करके उन्होंने उस रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। शिल्पा कहती हैं कि एक दिन मैं रात को अपने टेरेस पे खड़ी हुई थी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक औरत जिसने सुर्ख लिबास पहना है और सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, साड़ी पहनी है और सर पे दुपट्टा है और उस दुपट्टे का बहुत बड़ा उसने घूंघट निकाला हुआ है, वो बिल्कुल हमारे सामने थी और स्ट्रीट लाइट जैसे कि लगी होती है, रोड्स पे भी लगी होती हैं, तो उसकी लाइट रेलवे स्टेशन पे भी पड़ रही थी। वो औरत सुनसान उस बियाबान जगह पे दूर से चल के आ रही है। जैसे ही वो करीब आई तो उस औरत ने अपना उस घूंघट को उठाकर ऊपर देखना शुरू कर दिया। हालांकि वो औरत कैसे जानती थी कि ऊपर कोई लड़की खड़ी है। मैंने उसको अपनी तरफ मतवज्जो नहीं किया, ना ही मैंने उसको आवाज़ लगाई। सर्दियों का मौसम था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपनी मम्मी को जाकर बताया। मैंने कहा कि बाहर एक औरत उस रेलवे स्टेशन पे मैंने देखी है, जो कि वो रेलवे स्टेशन तो बंद हो चुका है। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा अब तुमने उधर नहीं जाना। ये वाक़या शिल्पा कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। शिल्पा के जो भाई हैं वो बताते हैं कि वो जो रेलवे स्टेशन है उधर आज से कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और जिनकी वहाँ पे मौत हुई थी उनमें कुछ मुसलमान लोग भी थे। उन मुसलमान लोगों को वहाँ पे रेलवे स्टेशन के करीब ही एक कच्ची जगह थी, वहाँ पे दफना दिया गया। 10 से 15 कब्रें उधर उस रेलवे स्टेशन के करीब बनी हुई हैं। तो शिल्पा कहती हैं वो जो कब्रें हैं उन कब्रों के थोड़ा सा दूर करके एक फूल है और लोगों ने भी देखा है, मेरे भाइयों ने भी जाकर देखा है। जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, जैसे लोग अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर वहाँ पे जाएं तो वो फूल भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और जब वहाँ पे आमिल को लाया गया तो उस आमिल ने बताया कि ये एक जिन है और ये जिन इधर पौधे के रूप में है, ये इधर से जाएगा नहीं, बेहतर है कि इसकी तरफ आप तवज्जो मत करें। शिल्पा कहती है कि रात के टाइम और सर्दियों के मौसम में और गर्मियों की दोपहर में वो रेलवे स्टेशन बहुत खौफनाक मंजर पेश करता है। एक दफ़ा शिल्पा कहती हैं उनके जो भाई हैं उनके फ्रेंड्स इकट्ठे होकर उधर रेलवे स्टेशन पे अभी भी वो जो बेंच बने होते हैं वो बेंच बने हुए थे। लड़के वहाँ जाकर बैठ के, शिल्पा कहती हैं कि जो उधर लड़कों को काफ़ी लोग मना करते थे कि आप लोग इधर मत जाया करें। उनमें से एक लड़के के ऊपर कोई जिन तारी हो गया, यानी कि किसी जिन ने अपना बसेरा कर लिया। वो लड़का जहाँ से ट्रेन गुजरती है उस जगह पे छलांग लगाकर उधर चलना उसने शुरू कर दिया। वो इस तरह था कि जैसे वो किसी और के बस में है। जैसे हम टीवी को चलाते हैं तो रिमोट से उसको खुद कंट्रोल करते हैं, इसी तरह वो लड़का उस टाइम किसी और के बस में था और वो चीज़ उसको जैसे खुद ऑपरेट कर रही थी कि ये लड़का उसकी मर्ज़ी करे। हम लोगों ने ऊंचा ऊंचा शोर डाल दिया, मतलब कि उन लड़कों ने,
چھوڑ ڈالا تو ہم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ادھر لے کر آئے، لٹایا ادھر بینچ پہ۔ اس لڑکے کو ہوش نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم اس لڑکے کو گھر لے گئے، اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس لڑکے کو ہوش آئی تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ ادھر تم نے چھلانگ لگائی اس جگہ پہ، وہ جگہ کافی نیچے گہری ہوتی ہے جہاں پہ ریلوے لائن بنی ہوتی ہے، تو تم ادھر کس چیز کے پیچھے جا رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے وہاں پہ ایک عورت نظر آئی تھی جس نے سرخ ساڑی پہنی تھی اور سرخ رنگ کا ہی اس نے دوپٹہ لیا تھا، جس کا اس نے بہت بڑا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے میری طرف صرف دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے بالکل نہیں ہوش رہ گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، وہ جہاں جا رہی ہے میں ادھر جاؤں۔ وہ جیسے جیسے جا رہی تھی میں ویسے ویسے جا رہا تھا۔ تو شلپا کہتی ہیں اگر میرے بھائی کے وہ جو فرینڈ تھے وہ اس لڑکے کو نہ لے کر آتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت، وہ جو بھی چیز ہے، وہ بھٹکی ہوئی روح ہے، بدروح ہے، جو بھی ہے، تو وہ ادھر اس کو مار دیتی۔ جب بھی وہاں پہ کوئی عامل آتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے۔ گورنمنٹ نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ سنسان ویران اسٹیشن کو دوبارہ سے وہ چلنے لگ جائے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو مت چلائیں تو بہتر ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا جو آفس ہے، رات کے ٹائم ادھر سے بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ کبھی لگتا ہے بچے کھیل رہے ہیں، کبھی عورتوں کی ہنسنے کی، رونے کی، کبھی مردوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ اور کئی لوگ اس چیز کا بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ جو رات کے ٹائم آفس ہے ریلوے اسٹیشن کا، وہ جیسے تھا وہ ویسے کا ویسا بند ہے۔ ادھر لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس ریلوے اسٹیشن پہ ایک سنسان وہاں پہ واش روم بھی ظاہری بات ہے ریلوے اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، تو کئی جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، شلپا کہتی ہیں کہ وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ 1 سے 2 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ ان کو مردہ حالت میں ان واش روم سے باہر نکال کر ان کے وارث اگر مل جائیں تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، نہیں تو ایسے لوگوں کو وہ خود ہی شمشان گھاٹ میں جا کر ان کی ارتھی جلا دیتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی شلپا کی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شلپا۔ جو جگہ سنسان ہو جائے، کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ وہاں پہ اگر نہ رہیں تو جنات آ جاتے ہیں۔ تو لسنرز، ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، سب کو جو لوگ اپنے نئے گھر بنواتے ہیں اور جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہاں پہ بھی روم بنواتے ہیں لوگ، اور اکثر لوگ بنوانے کے ابھی ظاہری بات ہے دروازے تو بعد میں ہی لگتے ہیں، ونڈوز تو بعد میں ہی لگتی ہیں، لیکن میں سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا اوپر والا حصہ خالی ہو اور آپ لوگ گھر بنوا رہے ہوں تو آپ سب سے پہلے یہ کوشش کیا کریں دروازے لگوایا کریں اور ونڈوز لگوایا کریں، کیونکہ اوپر اوپن جگہ ہوتی ہے۔ جنات کو جب خالی گھر کوئی نظر آتا ہے، مغرب کے ٹائم ویسے بھی جنات نیچے آتے ہیں، ان کو جب کوئی خالی جگہ نظر آتی ہے تو وہ وہاں پہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنا ہے کہ ہم لوگوں نے تو نیا گھر خود بنوایا تھا، پہلے مولوی صاحب کو بھی لے کر آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو وہ چیزیں اسی طرح آتی ہیں۔ جب بھی اپنے گھر بنوانے لگے، روم بن جائیں تو سب سے پہلے ونڈو اور ڈور لگوایا کریں، اور اس کے بعد ان کو بند کر دیا کریں، بند کر کے جایا کریں، ان کو مزدور وغیرہ بھی بند کر کے جایا کریں، کیونکہ جب ایسی چیزوں کو جنات کو کوئی جگہ خالی نظر آتی ہے تو وہ ادھر اپنی آماج کا بنا لیتے ہیں۔ کچھ جنات چلے جاتے ہیں اور کچھ جو شیطان جنات ہوتے ہیں وہ وہاں سے نہیں جاتے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ محمونہ نے شیئر کی ہے پاکستان سے۔ محمونہ نے اپنی سٹی کا نیم مینشن نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے امی کے ساتھ اور اپنے ابو کے ساتھ رات کے ٹائم ہم لوگ کہیں دوسرے شہر میں جا رہے تھے، اور ہم لوگوں کا جو ڈرائیور تھا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے جو فادر تھے وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے اور میں اپنی امی کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرے ابو نے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں سے گاڑی تیز کر لو، اور وہ جو ہم لوگوں کا ڈرائیور تھا اس نے گاڑی تیز چلائی وہاں سے۔ اب ابو نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو ابو کو لگا جیسے میں سو رہی ہوں اور امی بھی سو رہی ہیں۔ میری جو امی تھیں وہ سوئی ہی ہوئی تھیں اور ابو نے سمجھا کہ میں بھی سو رہی ہوں۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ ہے جو محمونہ نے شیئر کیا ہے۔ محمونہ کہتی ہیں کہ میرے ڈرائیور نے جب وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسے کیوں کہا تھا کہ یہاں سے گاڑی جلدی تیز چلاؤ، تو میرے ابو نے کہا کہ
میرے جو یعنی کہ میمونہ کے جو ابو ہیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو ان کو ایسے جنات وغیرہ نظر آتے ہیں۔ تو ابو نے بتایا کہ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ گاڑی کو تیز چلاؤ، وہاں پہ جنات تھے، اور اگر تم وہاں سے گاڑی آہستہ چلاتے تو انہوں نے ہماری گاڑی کو الٹا دینا تھا۔ وہ بہت زیادہ سخت قسم کے جنات تھے۔ تو اس ڈرائیور نے پوچھا آپ کو کیسے لگا وہاں پہ جنات تھے؟ مجھے تو وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو میرے ابو نے کہا کہ جب تم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو سائڈ پہ تو بڑی بڑی گائیں تھیں، وہ گائیں دیکھنے میں عام گایوں جیسی نہیں تھیں، وہ ہمیں نقصان دینا چاہتی تھی اور ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں۔ اور جب میں نے انہیں غور سے دیکھا تو اس کا نیچے والا حصہ انسانوں کی طرح تھا، اوپر سے وہ ایک گائے کی طرح تھی۔ میں وہیں سمجھ گیا کہ یہ کچھ جنات کی حرکت ہے اور یہ ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم گاڑی آہستہ کرتے تو وہ ہمیں ٹکر مار دیتی۔ ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، اور جیسے جیسے تم ادھر سے گاڑی چلا رہے تھے وہ گائے میری والی سائڈ پہ برابر بھاگ رہی تھی، وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی تھی۔ جس پہ ڈرائیور نے میرے ابو کی بات کو بالکل مانا اور کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ عبادت گزار بزرگ ہیں اور عبادت گزار لوگوں کو اللہ پاک ایسی خطرات پہلے ہی دکھا دیتے ہیں۔ میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے کہا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میرے ابو نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ بس درود شریف پڑھو۔ میمونہ کہتی ہیں وہ ساری رات ہم لوگ ٹریولنگ میں رہے، مجھے بہت ڈر لگا۔ جیسے صبح ہوئی 5-6 بجے ہم اپنی جگہ پہ پہنچ گئے جدھر ہم نے جانا تھا، لیکن اس دن کے بعد میں نے اپنے ابو سے پرومس لیا ہے کہ ہم رات کے ٹائم بالکل بھی ٹریولنگ نہیں کیا کریں گے۔ یہ سٹوری تھی میمونہ کی، جنہوں نے پاکستان سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ میمونہ۔ بالکل لسنرز کیئر کیا کریں اپنی، احتیاط بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے بے شک، لیکن احتیاط بہت ضروری چیز ہے۔ اور آج کا اچھا میسج میں اپنے سننے والوں کو دینا چاہتی ہوں، جب بھی ہم میں سے کسی انسان میں بھی غرور یا تکبر آنے لگے تو پلیز ایک دفعہ قبرستان کا چکر لگایا کریں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، قبرستان میں جانے سے انسان کا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے ہیں۔ جب بھی کچھ ایسا ویسا معاملہ ہو تو آپ ایک دفعہ قبرستان کو ضرور دیکھا کریں۔ قبرستان میں جانے سے ہی انسان کا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میرا آج کا اچھا میسج تھا اپنے سننے والوں کے لیے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی اور غریب لوگوں کی مدد کیا کریں۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو پریفرنس دیا کریں، اس کے بعد جو آپ کے ہمسائے ہوں اور جو اور جانے والے ہوں ان کی مدد کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں۔ آئی ہوپ آپ کو میری بات ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کی تو لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے ای میل آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی اچھی بات بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اب کافی لوگ میرے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کیا کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا آپ بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔